बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नंबर 1 एक ही कौमी सियासत से मुतालिक ख़बरें होंगी जी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हुआ है जलसा। उससे पहले इजलास हुआ, फिर जलसा हुआ, फिर उसमें तकरीरें हुई और जो सबसे इम्पॉर्टेंट तकरीर जिसको PDM और ख़ास तौर पे हमारे मुस्लिम लीग नवाज़ के जो फॉलोअर्स हैं, पैरोकार हैं, वो बहुत उन्होंने इश्तियाक से वो तकरीर सुनी। वो थी नवाज़ शरीफ साहब की, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब, और उनकी तकरीर जो थी वो बहुत ही तकलीफ़ दे थी। मैं मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कारकुन हैं, मैं उनसे ये ज़रूर कुछ बातें उनसे मैं आज करूँगा। उनकी तकरीर में कितना जहर था और किसके लिए जहर था, और नवाज़ शरीफ ने किसको दुनिया का लीडर कहा। ये सबसे हैरतनाक बात है कि नरेंद्र मोदी को नवाज़ शरीफ ने दुनिया का लीडर करार दे दिया, दुनिया का आलमी रहनुमा करार दे दिया। एक उन्होंने जो बाइडन को आलमी रहनुमा करार दिया, प्रेसिडेंट बाइडन, बिल्कुल जी मानते हैं, वो हैं, और पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन वो एक आलमी रहनुमा हैं और वो एक अकलौती दुनिया की वाहिद सुपर पावर उसके सदर हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब ने जी पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती की है, पाकिस्तान के साथ और 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ, और सबसे बढ़कर मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती की है। और उन जवानों के साथ वो खा पाक फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं, खा वो सिविल इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो खा IB से हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो से हैं, पुलिस से हैं, आम शहरी हैं, जो इंडिया की दहशतगर्दी का, रियासती दहशतगर्दी का निशाना बने, उनके लिए जी बहुत तकलीफ़ दे बात थी कि नवाज़ शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी को आलमी लीडर करार दिया। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात हो नहीं सकती। मैं आपके आता हूँ, PDM के जलसे में उन्होंने तकरीर की। इस वक्त पाकिस्तान को जो शदीद तरीन मामलात हैं वो हैं सिक्योरिटी के। इंटरनल सिक्योरिटी कंट्रोल में जो है उसको एक्सटर्नल जो मामलात हैं, बैरूनी ख़तरात, वो इस वक्त मंडला रहे हैं। और नवाज़ शरीफ साहब का क्लेम है कि वो 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं और इसलिए उनको 3 बार वज़ीर आज़म होने का दर्जा जो हासिल है, तो उसकी वजह से वो अपने आप को कहते हैं जी कि मैं बिल्कुल मेरा पॉलिटिक्स में हक़ है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई हुई है, एहतसाब अदालत ने उनको सज़ा सुनाई हुई है। अब उनकी तकरीर सुने ज़रा। इस वक्त मामला क्या है, ये बात गौर कीजिएगा कि नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठे किसका खेल खेल रहे हैं और किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं, ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। और PDM का जलसा उसमें महमूद खान चकरई साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना गफूर हैदरी साहब, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जमीयत उलमा पाकिस्तान और दीगर बहुत सारी जमातें वो शरीक थीं। अब तकरीर में नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर का ज़रा गौर से सुनिएगा। उन्होंने अदलिया को भी माफ़ नहीं किया और 3 चीज़ें उन्होंने की हैं। एक अदलिया को, दूसरा अफवाज पाकिस्तान को, और तीसरा इमरान खान को। और अफवाज पाकिस्तान के लिए और अदलिया के लिए बिल्कुल वही नैरेटिव उन्होंने बयान किया जो कि हमारे दुश्मन इस्तेमाल करते हैं। और क्या कहा, ज़रा सुनिए जी। उन्होंने कहा कि पहला, एक तो ये कि इलेक्शन चोरी हुआ, रियासत के अंदर रियासत बना दी गई है, फिर RTS बैठ गया, कराची में पीने के पानी के मंसूबे उन्होंने शुरू किए। फिर जो नैरेटिव, जो इल्ज़ामात, बल्कि गलीज़ जो ज़ुबान इस्तेमाल करती है ना, दुश्मन इस्तेमाल करते हैं, वो ज़ुबान इस्तेमाल की गई। ये वतन तुम्हारा है, हम हैं पासबां हैं इसको तब्दील कर दिया गया कि हम हैं खामखा, ये वतन तुम्हारा है, चंद लाख लोगों का है। अफवाज पाकिस्तान को कह रहे थे, जर्नलों को, फ़ौजी जर्नलों को, हमारे
کمانڈرز کو کہہ رہے تھے، عسکری کمانڈرز جو ہیں ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ وطن تمہارا ہے، مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ بالکل وہی ہے جو سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا پاکستان کے دشمن کر رہے ہیں۔ اور توقع تو یہ کی جا رہی تھی نواز شریف صاحب سے کہ نواز شریف صاحب بات کریں گے، نریندر مودی کی مذمت کریں گے اور مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مذمت کریں گے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور جو ہماری فورسز پہ، ہمارے پاکستان پہ جو دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں اس کی مذمت کریں گے۔ اور اس میں کون شامل ہے؟ جوہر ٹاؤن کا کار دھماکہ ہوا، چینی انجینئرز کو اور ہمارے پاکستانی انجینئرز کو داسو ڈیم میں حملہ کیا گیا، ان کو وہ اتنے زیادہ لوگ اللہ کو پیارے ہوئے جو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارا دوست پاکستان کا چائنا، تو لیکن انہوں نے کسی قسم کی مذمت نہیں کی، اور مذمت کرنے کے بجائے مذمت تو کیا کرنی تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں وہ ایسے آئسولیشن میں پاکستان چلا گیا ہے کہ ایک عالمی لیڈر ان کو فون کرتا نہیں اور دوسرا عالمی لیڈر ان کا فون سنتا نہیں۔ اب یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے اور نریندر مودی کے لیے انہوں نے بولا۔ پریزیڈنٹ بائیڈن ٹھیک ہے جی، مان لیا وہ عالمی لیڈر ہیں، لیکن نریندر مودی بجائے اس کے کہ وہ مذمت کرتے، مقبوضہ کشمیر کے ظلم و ستم بھی مذمت کرتے، داسو، یہ چائنا بھی ذرا غور کرے، چائنا کے دوست جو ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک، ہمارا دوست، اسٹریٹجک پارٹنر، وہ بھی ذرا غور کرے کہ انہوں نے بھی نواز شریف صاحب کی طرف سے ابھی تک چینی انجینئرز کی مذمت نہیں آئی، ان کے قتل کی مذمت نہیں آئی، ان پہ دہشت گردی کے حملے کی مذمت نہیں آئی، اور چینی جو ہمارے سفارتکار ہیں وہ ذرا غور کریں۔ اس کے بعد نریندر مودی کو عالمی رہنما قرار دے دیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے یہاں تک ہی نہیں رکے، مقبوضہ کشمیر کو بھی چھوڑ دیں، پھر ہمارے اس وقت جتنے بھی یہ افغانستان میں سے ہمارے فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، کل عدم تنظیموں کو انہوں نے وہاں پہ لک آفٹر کیا جا رہا ہے، ان سب کو جو پاکستان کے بھگوڑے ہیں، اس وقت بھی جو پاکستان کے بھگوڑے ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو افغانستان سے اٹھا کے انڈیا میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے نریندر مودی، جس کو نواز شریف نے اپنی تقریر میں عالمی لیڈر قرار دے دیا۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں تو افواج پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، عدلیہ پر بھی الزام تراشی، اور عدلیہ کو بھی انہی باتوں پہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ سرکاری خزانوں کے جو منہ ہیں، انہوں نے کہا جی وہ کیا کہنا چاہیے، ایلیٹ کلاس، مراعات یافتہ طبقے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں تو نواز شریف صاحب خود ہیں۔ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو وہ اپنی بیماری کے چکر میں وہ گئے تھے باہر لندن میں، تو پی آئی اے کا جہاز استعمال ہوا، پی آئی اے کا جہاز وہاں پہ اتنے دن رکا رہا، اور اس کے بعد اس پہ واپس آیا، اور یہ سارا خرچہ حکومتی خزانے پہ ڈالا گیا تھا، عوام کا جو پیسہ ہے وہ سارا حکومتی۔ تو سرکاری علاج جو ہے وہ کہہ تو رہے تھے افواج پاکستان کو، لیکن افواج پاکستانی ادھر تو یہ ریکارڈ پہ جو چیز ہے وہ تو نواز شریف صاحب آپ کی ہے کہ آپ گئے تھے لندن میں اور سرکاری جہاز پہ گئے، سرکاری جہاز پہ واپس آئے، وہاں پہ قیام توام سب کچھ۔ تو یہ چیز تو اس لیے اس ملک کی بربادی میں جتنا رول آپ کا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کا حصہ اتنا ہی، آپ کو اتنا ذکر کرنا چاہیے، تو اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ بندے قبا دیکھ، تو آپ کو اگر آپ اس حالت میں پہنچے ہیں تو اس میں آپ کا بھی کوئی نہ کوئی رول موجود ہے۔ اور سرکاری پلاٹ پرمٹ کی بات کی آپ نے، تو یہ سارا کلچر آپ نے شروع کیا ہوا ہے 1985 سے آپ نے شروع کیا، جب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے اور اس کے بعد وزیر اعظم بنے، تو یہ سارا ایون صحافیوں کو بھی پرمٹ، پلاٹ، پیسہ، لفافہ، یہ سارا کلچر آپ کے دور کا شروع ہوا ہے، اور
اس سے پہلے اس طرح کا نہیں تھا۔ پھر ریاست کے اندر ریاست کی بات کی گئی، پھر آپ نے افغانستان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی، اشرف غنی کی مذمت نہیں کی، آپ امراللہ صالح کے بارے میں کوئی وضاحت کرتے، حمداللہ محب کے بارے میں کوئی وضاحت کرتے جو پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ نے پاکستان کے غریب عوام کی بات نہیں کی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک ناکام حکمران کی، جو سابق حکمران کی ایک تقریر تھی جو انہوں نے کی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر کو دکھایا جائے، تو آپ واپس آئیں، واپس آ کے پاکستان کے عوام کی جنگ لڑیں، اور آپ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں پیش ہوں۔ تو یہاں سے تو آپ ایک باقاعدہ طور پہ ایک معاہدے کے تحت گئے ہیں، اور معاہدے کا اگلا حصے پہ عمل نہیں ہو رہا، اس لیے آپ اتنے پریشان ہیں۔ تو آپ نے پاکستان کے لیے کوئی بھی بات نہیں کی پوری تقریر میں، پاکستان کے عوام کے لیے۔ آپ نے افواج پاکستان کو گالیاں دی، نریندر مودی کو عالمی رہنما قرار دیا، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے آپ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ ہمارے جو حملے ہو رہے ہیں پاک افغان بارڈر پہ، پاک ایران بارڈر پہ، بلوچستان میں، KPK میں، اس کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اگلی بات، نواز شریف صاحب، صرف شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی، اب 2 رہنماؤں کا نام ان کو یاد رہ گیا ہے، باقی کسی رہنما کا نام بھی ان کے ذہن میں نہیں رہا۔ احسن اقبال ہیں، خواجہ آصف ہیں، جاوید لطیف ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، یہ سب جیل سے ہو کے آئے ہیں، تو کسی کا بھی نام وہاں پہ تذکرہ تک نہیں سنا۔ خواجہ سلمان رفیق ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، کسی کا نام نہیں لیا۔ تو وہی بات ہے کہ بس اتنا ہی ہے کہ ایک ہی چیز ہے کہ بس ان کو جلدی سے جلدی ان کو واپس آنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بس وہ کہتے ہیں مجھے اقتدار واپس ملے۔ پھر آپ نے کہا کہ پینے کے پانی منصوبے شروع کیے کراچی میں، تو آپ نے تو ایسا کوئی منصوبہ شروع نہیں کیا۔ تو بہرحال آپ پولیٹکس کریں، پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ سکور برابر کریں، پیپلز پارٹی کے ساتھ برابر کریں، اپوزیشن کے ساتھ برابر کریں۔ آپ کا چند جرنیلوں کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، پرویز مشرف کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ آپ اسی میں رہتے ہیں، آپ کریں، لیکن جنرل ضیاء الحق صاحب بھی ہیں، جنرل جیلانی بھی ہیں، تو یا تو پھر سارے جرنیل جو ہیں وہ برے ہیں یا پھر سارے اچھے ہونے چاہیے۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ آپ کو پروموٹ کیا وہ بہت اچھے ہیں، جنہوں نے آپ کو پروموٹ نہیں کیا وہ بہت برے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے چلتا نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں صرف یہ ہے کہ تو مسلم لیگ نواز کے کارکن ذرا ضرور سوچیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، اور کیا ہمارے لیڈر ایسے ہی ہونے چاہیے کہ جب اقتدار میں ہوں تو پاکستان میں، یہاں سے پیسہ باہر، جب اقتدار سے باہر ہوں پکڑے جائیں تو باہر بیٹھ کے پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان کو گالیاں دی جائیں۔ تو یہی تھی جی، اور اس سے زیادہ PDM کے جلسے میں کچھ ہوا بھی نہیں ہے۔ تقریریں کی، تقریری مقابلہ ہوا، اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور کسی مسئلے پہ بھی اتفاق نہیں ہو سکا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔